رحم اللہ من قرأ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کے روح کو سارے ثواب فرمانا. لطیف احمد ابن حسن ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقلين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ایک اور مرتبہ سنا حضرات گرامی قدر، ہم اور آپ ایک خاندان، ایک گھر اور کچھ افراد کے لیے تعزیت و تسلیت میں جمع ہوئے. یہ بھرپور مجمع کسی ایک گھر کے اوپر گزر جانے والے صدمے کی وجہ سے 40ویں میں جمع، جو ایک قوم کے زندہ ہونے کی صریحی دلیل ہے. اور یہاں سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ جو قوم مرنے والوں کا اتنا خیال رکھتی ہے وہ زندہ لوگوں کا کتنا خیال رکھتی ہے. ایک 40واں ایک گھر کے لیے ڈھارس ہوتا ہے، لیکن میں اکثر و بیشتر اپنے نوجوانوں کی خاطر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی 40واں یا کوئی بھی اظہار ثواب کی مجلس ہماری اپنی طاقت کی دنیا کا احساس کمتری ہے جو ہم اس 40ویں کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں کہ اس کو کیسے تقویت دے سکتے ہیں. ہماری اپنی طاقتیں اتنی کمزور ہیں کہ ہم 2 سرحدوں کے درمیان زندہ اور سلامت ہیں. ایک درمیان میں قبر ہے جس کے بعد ہم ادھر بستے ہیں اور ادھر بستے ہیں. ایک دنیا قبر کے ادھر رہتی ہے اور ایک دنیا قبر کے ادھر رہتی ہے. آج کی یہ مجلس قبر کے ادھر والوں کا تحفہ قبر کے ادھر والے کے لیے ہے. آج کی یہ طاقت، آج کی یہ قوت
जितनी भी जमा हुई वो ये चाहती है कि कब्र के इधर से कुछ कब्र के उधर पहुंचा दिया जाए। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बिरादरी हो, चाहे वो बेटे हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो भतीजे हो, जो भी हो, ईसाले सवाब का एक ही मतलब है कि सवाब पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना? कब्र के उधर की दुनिया में पहुंचाना। ये बात तय है कि कुछ हालात बदल गए हैं इधर वालों के और इधर वालों के। हमारी ताकत चाहते हुए भी उधर नहीं जा पा रही, उधर वाला चाहते हुए भी हमसे मुलाकात नहीं कर पा रहा। दरमियान में एक कब्र है, बस इधर की दुनिया अलग है, उधर की दुनिया अलग है। इधर की दुनिया का भी एक नाम है, उधर की दुनिया का भी एक नाम है। हम यहाँ भी जिंदा हैं, वहाँ भी जिंदा हैं। यहाँ आदमियों के दरमियान जिंदा हैं, वहाँ फरिश्तों के दरमियान जिंदा हैं। यहाँ हालात के दरमियान जिंदा हैं, वहाँ आमाल के दरमियान जिंदा हैं। बहरहाल इसाले सवाब का और कोई मानी नहीं है, सिर्फ एक ही मानी है कि इधर की ताकत, दौलत, सरवत, सरमाया, मोहब्बत, हदिया, तोहफा सब कुछ लिए फिर रही थी और कब्र के उस पार नहीं उतर पा रही थी। हमारी ताकत की मजबूरी ने एक मर्तबा अपने को जुदा होते हुए देखा तो ये कहा कि हम कैसे कब्र के उधर पहुंचे। जब ताकतें कमजोर पड़ती हैं तो मैंने ये देखा है कि मुल्कों की सरहद में इधर का माल उधर पहुंचाने के लिए कुछ एम्बेसियां काम करती हैं जो इधर का माल उधर पहुंचाती हैं। मैंने एम्बेसियों से पूछा तुम इस मुल्क का माल उस मुल्क में कैसे पहुंचाते हो? तो उन्होंने कहा चूंकि हमारे ताल्लुकात उस मुल्क में भी हैं और इस मुल्क में भी हैं, हमारा दायरे इख्तियार यहाँ भी है, दायरे इख्तियार वहाँ भी है। देखिए मैं लफ्ज़ बदलता चला जाऊंगा और इसाले सवाब के कहीं ना कहीं माना मेरे छोटे भाई की समझ में शायद आ सके। जब हमने एम्बेसी से कहा आप क्या काम करेंगे, कहा आप अपना माल हमें दे दीजिए, हम मोहर लगा देंगे, आपका ये माल इत्मीनान से वहां चला जाएगा। ये आपकी ताकत के बल पर नहीं जा सकता है, हमारी मोहर के बल पर जा सकता है। जब तक हम चाहेंगे ये पहुंचेगा, हम नहीं चाहेंगे तो ये नहीं पहुंचेगा। हम अपना हदिया, अपना तोहफा, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत सब कुछ लिए फिर रहे थे। कोई ऐसा न था जो कब्र के उधर हमारा माल पहुंचा देता, हमारे अपने को हमारा हदिया पहुंचा देता, हमारे अपने को अपना तोहफा पहुंचा देता। अचानक हुसैन की आवाज आई, तुम माल मुझे देते चले जाओ, मैं वहां देता चला जाऊंगा। इसी का नाम इसाले सवाब है। ये जो मजलिस बनामे हुसैन हो रही है, इसकी वजह यह है कि हम अपनी ताकत वहां पहुंचाना चाहते हैं। मैंने इमाम हुसैन से पूछा, मेरे मौला क्या वजह है कि आप वहां पहुंचा देंगे? क्या इसलिए पहुंचा दूंगा कि मेरा दायरे इख्तियार यहाँ भी पाया जाता है, मेरा दायरे इख्तियार वहां भी पाया जाता है। मैं कब्र के इधर का भी मालिक हूँ, मैं कब्र के उधर का भी मालिक हूँ। मेरा कंट्रोल आदमियों पर भी है, फरिश्तों पर भी है। सलाम भेजे मोहम्मद। ये तो थी वो तर्जुमानी जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में इसलिए कर दी कि मैं अपने छोटे भाइयों से ये अर्ज करना चाहता था कि इसाले सवाब कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों से जो बरज़ख की दुनिया में उतर चुके हैं, जो कब्र के पार चले गए हैं, उन तक हमारे हदियों का पहुंचना है। रिवायात के अंदर ये बात मौजूद है कि जिस तरह तुम एक तोहफा, एक गिफ्ट किसी जिंदा को देते हो, इसी तरह तुम्हारा सूरह फातिहा किसी मरने वाले के लिए एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। इसलिए कि वो असल में मरा नहीं है, एक इंतकाल मकानी है जो यहाँ से वहां तक का हुआ है। इसका अलावा और कोई तस्वीर नहीं है। अब चूंकि अक्सर व बेशतर आप और हम दोनों इसाले सवाब की मजालिस में होते हैं, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त की मजलिस को अगर हम कहीं मानी खेज बना सकते हैं और कोई सबक आमोज मसाला या मंजिल हासिल कर सकते हैं, चूंकि मजलिसों का अक्सर तर्जुमा यही है कि वो समाअत की हदों तक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मजलिस का अपना मजमा एक तर्जुमे का शाहिद है।
اس مجمع کا ترجمہ کرنا بہت ضروری ہے جو اس قدر مجالس میں جمع ہو جاتا ہے. کیا مجلسیں صرف سمعن ہیں، سننے کے لیے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے اتنوں کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سننے کے لیے ہوں. اب ایک لفظ ہے جو اس پورے مجمع کا ترجمہ کرے گا. مجلس ایک تہذیب ہے، ایک وراثت ہے، ایک امانت ہے. اس مجلس کا اگر ترجمہ کر سکا تو شاید میں اپنے آپ میں خود کو کامیاب سمجھوں گا. عزیزوں متوجہ رہیے گا، اگر یہ امانت نہ ہوتی تو عزاداری کو نہ جانے کب کا ختم ہو چکا ہونا ہوتا، مجالس کو نہ جانے کب کا ختم ہو چکا ہونا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دولتوں کو زوال ہوتا ہے، امانتوں کو زوال نہیں ہوتا. دولت مسئلہ دولت نہیں ہے. اگر مسئلہ دولت ہے مجالس تو اس کو کم کا ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ مسئلہ دولت نہیں ہے، یہ تو کوئی امانت ہے جو ہمیں بزرگوں سے ملی تھی اور ہمیں آنے والی نسل کو دینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں آنے والی نسل کو دینا ہے. مولانا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ امانت ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے اپنے آپ پیدا نہیں کی ہے مجلسیں، ہمیں بزرگوں سے یہ امانت ملی ہے، ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے اور ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل اس کو ہاتھوں میں لے لے. عزیزوں اگر یہ وراثت نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں سے ملی ہمیں دوسری نسل کو دینا چاہیے. اسی لیے ہر مجلس میں بیٹا باپ کے ساتھ آتا ہے، ہر مجلس میں بیٹا باپ کے ساتھ آتا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہماری مجلس کا ماضی کیا ہے، ہماری مجلس کا مستقبل کیا ہے. ہماری مجلس کا ماضی کیا ہے، ہماری مجلس کا مستقبل کیا ہے. یہ امانت قوم ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے، امانت قوم ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے. ایک دوسری چیز مجھے ضروری ہے کہ میں شروع کروں جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا. آج تک دنیا نے اس مجمع کا ترجمہ نہیں کیا جو فرش پر نیچے بیٹھا رہا. توجہ دیتے رہیے گا. کیا ضرورت پڑی تھی کہ نیچے فرش بچھا دیا جائے، اس پہ سارے مجمع کو بٹھا دیا جائے؟ کیسے کیسے چاند ستارے ہیں جو آسمان فرش پر اتر آئے ہیں، کیسے کیسے چاند ستارے ہیں جو آسمان فرش پر اتر آئے ہیں. ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وکیل بیٹھے ہیں، مفکر بیٹھے ہیں، مفسر بیٹھے ہیں، مبلغ بیٹھے ہیں، قوم کے ذمہ دار بیٹھے ہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ سب نیچے بیٹھے ہیں؟ توجہ دیجیے گا، کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو نیچے بیٹھنے میں اتنی اونچائی کی دلیل ہے، نیچے بیٹھنے میں اتنی اونچائی کی دلیل ہے. اور اس کا لفظ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بلند کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، وکیل صاحب جو بہترین چیمبر میں کھڑے ہوتے ہیں، اچھے لوگ مولانا حضرات جو ممبر پر بیٹھے ہیں، جب وہ فرش پہ بیٹھے تو میں نے پوچھا کہ احساس کمتری ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مولانا، یہی وہ جگہ ہے جہاں نیچے بیٹھ کے تکبر ہوتا ہے. دنیا کے کسی آدمی کو نیچے بیٹھنے میں اتنا فخر نہیں ہوتا جتنا فرش اعلیٰ پر نیچے بیٹھنے میں ہوتا ہے. اب ایک لفظ ہے میرے پاس، بس دو ہی جگہ ہے جہاں گر کے آدمی معراج پاتا ہے. ایک سجدے میں گر کے معراج پاتا ہے، ایک مجلس میں بیٹھ کے معراج پاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا وجہ ہے؟ آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کل تک اس چوراہے کا کوئی مقدر نہیں تھا. ادھر فرش مجلس بچھا اور ایسا مقدر بنا کہ جو چوراہے پہ کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا تھا وہ آ کر فخر سے بیٹھ گیا. کیا وجہ ہے؟ اس بستی میں کوئی بلندی چھپی ہوئی ہے، اس نیچے میں کوئی اونچائی ہے. میں نے پوچھا کیا اونچائی ہے؟ کہ مولانا فرش بچھنے کی دیر ہے، بس فرش بچھنے کی دیر ہے. جب یہ نیچے فرش بچھ
بیٹھنا معاف کیجیے گا، یہ پستیاں، یہ آپ کا بیٹھنا، یہ آپ کا مجلس میں شرکت کرنا، یا یہ آپ کا آنا، اس بات کا بجن ثبوت ہے کہ آپ کی اس دنیا نے وہ انقلاب برپا کر دیا ہے جس انقلاب کے سامنے دنیا کی طاقت ٹھہر نہیں پا رہی۔ اتنے بڑے مجمع میں اگر میں یہ لفظ نہ کہہ سکا تو میرے بچہ مایوس رہ جائے گا مجلس سے۔ سنو اور غور سے سنو، دنیا تمہاری مالداری سے نہیں گھبرا رہی ہے، دنیا تمہاری عزاداری سے گھبرا رہی ہے۔ ہر قوم کو گھر سے نکلنے کے لیے تہذیب طے کرنا پڑتی ہے، تمہیں یہ طریقہ پہلے سے آتا ہے، پہچان بنا، دنیا اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ جانے کتنے نئے نئے علم بنا رہی ہے۔ دنیا اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ جانے کتنے نئے نئے علم بنا رہی ہے۔ احسان مانو کربلا کا، وہ تمہیں علمدار بنا کر گئی ہے۔ علم دے کے گئی ہے، علامتیں دے گئی۔ چلیے چھوڑیے، اب میں اس منزل پہ پھر آؤں گا جہاں ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش یہ چاہتا ہوں کہ میں جس آیت کے تحت پڑھوں گا آج چاہتا ہوں کہ اس کا چونکہ مفہوم ہی بدل چکا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ قرآن مجید ہر زمانے کا گواہ ہے، زمانے کے حالات بدلتے ہیں تو قرآن کی آیت اپنے تیور سمیت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ دنیا کی تحریریں مٹ سکتی ہیں مگر قرآن مجید کی آیت ہمیشہ ہر دور کی ترجمانی کرے گی۔ اتفاق وقت ہے کہ کل تک میں اسی آیت پر ایک ایسی مجلس پڑھا کرتا تھا جو علم کلام کی طرف لے جاتی تھی، لیکن آج حالات کی ترجمانی کی طرف لے کے جاتی ہے مجھے یہی آیت۔ متوجہ رہیے گا، میں چند لفظیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا اس حیثیت کے ساتھ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس ایک رابطہ کلام ہوں جسے منزل تک پہنچنا ہے۔ متوجہ رہیے گا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے یہودیوں اگر تم یہ جان بیٹھے ہو کہ تم ہی اللہ کے سچے دوست ہو تو تم موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ساری چیزوں کو بھول جائیے کہ آیت نے کیا کہا کیا نہیں کہا، مگر عالم انسانیت سے ایک ایسی چیز طلب کر لی جو قیامت تک شاید کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کیا چیز تھی وہ؟ طلب موت، تمنائے موت۔ دنیا کے کسی ذی حیات کے بس کا یہی روگ نہیں تھا کہ وہ جیتے ہوئے مرنے کی تمنا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیتے ہوئے مرنے کی تمنا کرے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور جب تک تمنا نہیں کرے گا ولایت خدا ثابت نہیں ہوگی۔ خدا کا یہی چہیتا ہے، یہ اس وقت ثابت ہوگی جب تمنائے موت سامنے آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے جو موت کا ترجمہ کیا وہ اور ہے، قرآن نے جو موت کا ترجمہ کیا وہ اور ہے۔ اب لفظیں آسان ہوتی چلی جائیں تب آسان نہ ہوتا، مجھے کوئی بحث نہیں ہے، میں صرف آیت کا ترجمہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کی نگر میں بسی ہوئی زندگی اور ہے، سماج کی گلیوں میں بسی ہوئی زندگی اور ہے۔ آیتوں کی دنیا میں موت اور ہے، سماج کی دنیا میں موت اور ہے۔ قرآن چاہتا ہے تم مرنے کی تمنا کرو، دنیا چاہتی ہے وہ جینے کی تمنا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو موت کا چہرہ صاف ہو سکا، نہ حیات کا چہرہ صاف ہو سکا، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دیجیے کہ آدمی نے سماج کی گلیوں میں جینا سیکھا، قرآن کی آیتوں میں جینا نہیں سیکھا۔ آدمی نے قرآن کی انداز سے مرنا نہیں سیکھا، سماج کے انداز سے مرنا سیکھا۔ اب میں لفظیں بدل رہا ہوں، نہ ہر آدمی سے مرنا آتا ہے اور نہ ہر آدمی سے جینا آتا ہے، نہ ہر آدمی صحیح سے مر سکتا ہے، نہ ہر آدمی صحیح سے جی سکتا ہے۔ اگر لفظ پہنچ گیا تو وہی میری محنت ہے، متوجہ رہیے گا۔ نہ ہر آدمی پہ مرنا آتا ہے، نہ ہر آدمی پہ جینا آتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اچھی طرح جی نہیں سکتا وہ اچھی طرح مر نہیں سکتا۔
زندگی کا اصل مقصد تھا، رہ گئی موت، تو موت زندگی کا ایک حصہ ہے، جزو لا ینفک ہے موت۔ آپ کہیں گے مولانا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، جس طرح بچپنا جوانی بڑھاپا لازمی تھا اسی طرح موت لازمی ہے۔ موت کے بعد فیصلے ہوں گے کون کہاں گیا، زندگی میں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون کہاں گیا، موت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ موت زندگی کے لیے ایک دروازہ ہے جس میں ہر آدمی داخل ہوگا، اس کے بعد طے ہوگا کہ کون ہلاکت کی طرف گیا، کون شہادت کی طرف گیا۔ ہلاکت کا کیا مطلب ہے مولانا، شہادت کا کیا مطلب ہے مولانا؟ ہلاکت کا مطلب ہے بے مقصد زندگی تباہ ہو گئی، شہادت کا مطلب ہے با مقصد زندگی کامیاب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی فیصلے نہیں کرے گی کون کامیاب ہے کون نہیں ہے، موت فیصلہ کرے گی کون کامیاب ہے کون نہیں ہے۔ سلام بھیجو محمد۔ تو عزیزو معاف کیجیے گا، جب اسلامی مفکر کسی سے بحث کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سماج نے زندگی کے اپنے معنی پہن لیے ہیں، سماج نے کبھی بھی قرآن کی زندگی کے معنی نہیں پہنے، قرآن کی زندگی کے رنگ نہیں پہنے۔ اگر قرآن کی زندگی کے رنگ پہنے ہوتے تو آج کے دور کا صحیح علاج ہو جاتا اور آج کے دور کا صحیح اعلان ہو جاتا۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک مشہور آیت پڑھا کرتا ہوں، اسے آج اس لیے پیش کروں گا کہ تمہیداً پیش کروں گا، تمہیداً۔ عزیزوں متوجہ ہو جائیے گا، کبھی قرآن سے بھی پوچھا کہ ہمارے زندگی کے جینے کا جو ڈھنگ ہے وہ تیری نظر میں صحیح ہے؟ کبھی قرآن سے پوچھا؟ جب قرآن سے پوچھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم صحیح طریقے سے جی رہے ہیں۔ تو ہم نے زندگی کا نام رکھا محل، ہم نے زندگی کا نام رکھا دولت، ہم نے زندگی کا نام رکھا سرمایہ، ہم نے زندگی کا نام رکھا اچھا لباس، ہم نے زندگی کا نام رکھا اچھے ڈھنگ سے دوستی، ہم نے زندگی کا نام رکھا فرینڈ شپ، ہم نے زندگی کا نام رکھا فیس بک۔ یہ ساری چیزیں ہم نے زندگی کے نام پر لی ہے۔ میں نے قرآن سے جا کے پوچھا کیا اسی چیز کو زندگی کہتے ہیں؟ کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تصویر ہی غلط ہے۔ مجھ سے پوچھو میں کسے زندہ کہتا ہوں کسے مردہ کہتا ہوں؟ میں نے کہا ایک لمحے میں بتاؤ کسے زندہ کہتے ہو کسے مردہ کہتے ہو؟ تو رسول اللہ کے پاس جنگ عہد کے بعد کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عذر و معذرت کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تھا اور ویسا تھا۔ رسول اللہ کے پاس قرآن میں آیت آئی لا تسمعوا الموتى، میرے حبیب مردوں سے کلام نہ کرنا۔ ابھی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اسے سراہا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تلے ہوئے لوگ، یہ بھاگے ہوئے لوگ، یہ رسول کے پاس کھڑے ہوئے لوگ جنہیں قرآن نے مردہ کہہ کے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان ہی میں مردے رہتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ قبرستان ہی میں مردے رہتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان سے بھاگ کے بستی میں آ گئے، مگر موت نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک لفظ ہے جو کامیاب ہونا چاہیے، جو رسول کے پاس کے لوگوں کی زندگی قابل ثبوت نہیں ہے تو کیا بھروسہ ہے دور کے لوگوں کا؟ جو رسول کے پاس تھے انہیں قرآن نے کہا یہ مردہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکرنا زندگی نہیں، چلنا زندگی نہیں، بولنا زندگی نہیں۔ لا تسمعوا الموتى، میرے حبیب مردوں کی بات نہ سننا۔ لفظ تسمع وہ بتاتا ہے کہ زندہ وہی ہے جہاں اسماعیل پھل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کون کہے گا کہ یہ مردہ ہے جو خود کو زندہ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو لفظ ہے ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی سماعتوں تک پہنچے تو کوئی کامیابی کا رخ اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ
اپنے مکان میں بھی مردے ہو سکتے ہیں. اور میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ قبریں گننے سے مردوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جس دن سماج کے مردے پہچان لیے گئے موت کا چہرہ نکل جائے گا. موت سماج کے مردوں کی وجہ سے آتی ہے. قبرستان کے مردوں سے کوئی نقصان نہیں ہے. قبرستان کی موت سے کوئی نقصان نہیں ہے. قبرستان کی موت کا نقصان تو تعویذ گنڈے سنبھال لیتے ہیں، لیکن سماج کے مردوں کے لیے کوئی تعویذ بھی نہیں ہے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ قوم زندہ ہی نہیں ہے جو قرآن کی نگاہوں میں زندہ نہ ہو. وہ قوم زندہ ہے جو قرآن کی نگاہوں میں زندہ ہو. آپ کی ذاتی زندگی اور ہے، قومی زندگی اور ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا گھر ذاتی زندگی ہے، حسین کی مجلس قومی زندگی ہے. قومی زندگی ہے، ایک لفظ ہے خود کھانا کھانا، یہ ذاتی زندگی ہے. قوم کو کھلانا یہ قومی زندگی ہے. کیا ضرورت پڑی تھی ایک اصالے ثواب میں اتنے لوگوں کو آ جانا؟ کیا مطلب؟ اتنے لوگ کیوں آئے ہیں؟ کیا کریں گے یہ لوگ؟ نہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھنا ایک زندگی ہے، مجلس میں بیٹھنا دوسری زندگی ہے، کسی جیتے آدمی کے پاس جانا ایک زندگی ہے، کسی مرنے والے کے اصالے ثواب میں آنا یہ ذاتی زندگی سے آگے کی زندگی ہے. یہ سماجی زندگی کا اعلان ہے. تو قرآن نے کیا اعلان کیا کہ یہ لوگ مردہ ہیں. لا تسمعوا الموتى، میرے حبیب مردوں کی بات نہ سننا. فلسفہ حیات جب بدلا تب سمجھ میں آیا کہ کائنات میں ایک ایسی نظام پایا جاتا ہے جہاں سارا سماج جنہیں زندہ سمجھتا ہے وہی مردہ. اگر مردے لوگوں کا یہ ڈھیر ختم ہو جائے تو قوم کی زندگی باہر نکل آئے. متوجہ رہیے گا بہت دیر تک. کیا وجہ ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا کہ زندہ کون ہے؟ اگر تیری نگاہوں میں یہ مردہ ہے تو زندہ کون ہے؟ کَلَّا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو میری راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہنا. کیا مطلب؟ جو سر کٹائے پڑے تھے انہیں کہا یہ زندہ ہیں، اور جو تنے کھڑے تھے انہیں کہا یہ مردہ ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ بس ہے کہ اللہ کی راہ. کاش یہ لفظ پہنچ جاتا. وجہ بس ہے کہ اللہ کی راہ. اللہ کی راہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں کٹے، قرآن نے کہا یہ زندہ ہے. اور جو اللہ کی راہ سے ہٹے، قرآن نے کہا یہ مردہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا گھر نہیں بتائے گا کون زندہ ہے کون مردہ، اللہ کی مسجد بتائے گی کون زندہ ہے کون مردہ. کہا صاحب یہ زندگی ہے یہ موت ہے. میں نے کہا نہیں، نہ اصل زندگی کا پتہ ہے نہ اصل موت کا پتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پھول پھلیاں میں گم ہو رہے ہیں اور موت کے وہ معنی پہنتے جا رہے ہیں جو موت کے معنی ہمیں پہننے نہیں چاہیے تھے. عزیزوں معاف کیجیے گا، میں نے قرآن سے بہت سی آیتوں میں یہ پوچھا کہ کون زندہ ہے کون مردہ. سماج جس معنی میں زندہ کہتا تھا مجھے اس معنی میں کوئی زندہ نہ ملا، اور سماج جس معنی میں مردہ کہتا رہا مجھے اس معنی میں کوئی مردہ نہ ملا. آپ کہیں گے مولانا قبر میں رہنے والے ہی مردے ہوتے ہیں. یہ وہ غلطی ہے کہ جس کے بعد نہ ہم حدیثوں کو مطمئن کر پائے نہ ہم آیتوں کو مطمئن کر پائے. حدیثوں نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت آل محمد میں مر جائے وہ زندہ ہے. ہم سمجھتے رہے یہ مردہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قبر میں جانے والا نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں آیت کو کسی لفظ پہ اتار دوں اور آپ کے سماج پہ اتار دوں. عزیزوں ہماری اپنی زندگی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بات کیا ہے اور وجہ کیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت زندگی کا چہرہ کتنا عام ہے یہ میں نہیں جانتا.
لیکن موت کا چہرہ کتنا صاف ہے یہ اس دور کے شیعوں نے اچھی طرح بتا دیا. کاش میں آپ تک پہنچ جاتا. اس دور کے شیعوں نے ہر جگہ مر کے صاف کر دیا کہ موت ایک عنصر ہے, ایک حقیقت ہے, ایک نظام ہے. نہ آپ زندگی کا انکار کر سکتے ہیں نہ موت کا. میں نے کہا کیسے سمجھ میں آئے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے, تو شاید میں قریب آ جاؤں اپنے مجمع کے. ابھی تو متوجہ رہیے گا, یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگوں نے ترجمہ غلط کیا کربلا کا, جس کی وجہ سے گٹھلیاں ملتی چلی گئی اور اسلام ہماری سمجھ میں نہ آ سکا. ہم نے ترجمہ یہ کیا کربلا کا کہ حسین کربلا گئے دین بچانے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر دین بچانے کے لیے حسین کربلا گئے تو ایک سوال کا جواب دو کہ آسمان سے زمین کو حسین کیوں آئے؟ آسمان سے زمین کو حسین کیوں آئے؟ بھائی دو سفر ہے امام حسین کے, آسمان سے زمین تک, مدینے سے کربلا تک. کوئی مقصد آسمان سے نیچے آنے کا ہوگا. جو عالم انوار میں تھا اسے نیچے آنے کی ضرورت کیا؟ جو عالم بالا میں تھا اسے بستیوں میں اترنے کی ضرورت کیا؟ جو فرشتوں کے ساتھ تھا اسے خاتیوں کے ساتھ اترنے کی ضرورت کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی مقصد ہے. میں نے حسین سے پوچھا کیا مقصد ہے آسمان سے زمین پہ آنے کا؟ ایک ہی مقصد ہے, ابھی لوگ متوجہ ہو جائیے گا. میں آسمان سے زمین پہ آیا دین کی خاطر. مدینے میں رہنے کا مطلب کوئی بال بھی نہ کر پاتا کہ دین کیا ہے. دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا جب تک حسین مدینے میں ہے. تو مولا کربلا کیوں گیا کہ تو نے پہلے سفر کا مقصد دوسرے سفر میں بیان کیا. میں آسمان سے زمین پہ آیا تھا دین کی ضمانت لے کر, مذہب کی ضمانت لے کر, حق کی ضمانت لے کر, شریعت کی ضمانت لے کر. تو نے اسی کو کربلا میں لے جا کے رکھ دیا. وجہ یہ نہیں تھی. وجہ کیا تھی مولا؟ کہاں آل محمد کے دو ترجمے ہیں, تم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. ہم آسمان سے زمین پہ آئے تاکہ تجھے جینا سکھا سکیں. کاش ترجمہ ہو جائے. ہم آسمان سے زمین پہ آئے تاکہ تجھے جینا سکھا سکیں, اور مدینے سے کربلا گئے تاکہ تمہیں مرنا سکھا سکیں. تاکہ تمہیں مرنا سکھا سکیں. ایک اعلان سنو, دنیا کے لیڈروں نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے, حسین نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا ہے. دیکھ رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے کہ حسین نے مرنا سکھایا؟ میں کہتا ہوں کربلا کسی اور مقصد کا نام تھا ہی نہیں, اپنی قوم کی موت کو کامیاب بنانا. جملے سنیے, نحن نصیر المنایا. جناب علی اکبر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا, ہم موت کے مسافر ہیں. کیا ضرورت پڑی ہے, کیا ضرورت پڑی ہے یہ جملہ کہنے کی کہ ہم موت کے مسافر ہیں؟ جناب علی اکبر نے کہا لسنا علی الحق. بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ کہ ہم سے زیادہ حق پہ کون ہوگا؟ فوراً جناب علی اکبر نے کہا پھر موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. اس کا مطلب کربلا کا ایک ترجمہ ہے حق پہ مرنا. کربلا کا ایک ترجمہ ہے حق پہ مرنا. شاید دنیا مرتی مگر حق پہ نہ مرتی.
ہوتے جا رہے ہیں کہ موت کے اس چہرے کو مشق کرتے چلے جاتے ہیں جو اصلی چہرہ تھا۔ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر موت کی مٹھاس کو محسوس کرانا نہ ہوتا تو کائنات کا سب سے بڑا مدبر ضربت لگنے کے بعد یہ نہ کہتا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج جب زندگی میں صرف 3 دن باقی بچے، آج جب زندگی میں صرف 3 دن باقی بچے ہیں، مسجد کوفہ ہے یہ، ضربت لگتے ہی آپ یہ اعلان کر رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی کی پہنائیوں کا کیا ہوگا؟ جہاں ہر قدم کامیاب تھا، علی شاید آواز ہے کہ زندگی کی پہنائیوں میں اکڑنے کا نام کامیابی نہیں ہے، صحیح موت مرنے کا نام کامیابی ہے۔ میں کعبے میں کامیاب تھا، رسول کے ہاتھوں پر کامیاب تھا، میں دعوت ذوالشیرہ میں 13 سال کی عمر میں کامیاب تھا، تصدیق رسالت کی کامیابی کا چہرہ میرے ہی سر بن رہا تھا، ولایت کی دنیا مجھے ہی گلے لگاتی ہے، عفت کی دنیا مجھ ہی سے مشافہہ کرتی ہے، میں کائنات کا سب سے بڑا مدبر بھی ہوں، مفسر بھی ہوں، میرے پیچھے پیچھے شریعت اور حق دونوں ہاتھ جوڑ کے چلتے ہیں، میں کائنات کا امیر ہی نہیں ہوں، دنیا کا زبردست سخی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفکر بھی ہوں، مدبر بھی ہوں، مشہور بھی ہوں، حق پہ رہنے والا بھی ہوں۔ شجاعت بھی مجھ سے ناز کرتی ہے، علم اٹھاؤں تو علمداری ناز کرے، قسم کھاؤں تو وفاداری ناز کرے۔ کمال میرے پیچھے، عفتیں مجھے لے کر اتری ہے، پھر اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا کامیاب انسان زندگی کی آخری لمحوں میں کیوں اعلان کرتا ہے؟ تو شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ صحیح ڈھنگ سے جینا اور ہے، صحیح ڈھنگ سے مرنا اور ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں کامیابی کا یہاں اعلان کروں؟ عزیزو، اگر علی سے آپ ترجمہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی لفظ ہے کہ خدا کی راہ سے نہ ہٹنا ہی زندگی کی دلیل ہے، اور خدا کی راہ سے نہ ہٹنا ہی موت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ تو دیکھو کہ میں نے کعبے سے زندگی پائی تھی، مسجد کوفہ سے لوٹا رہا ہوں، وہاں بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی اللہ کا گھر ہے۔ اس کا مطلب تمہارے گھر طے نہیں کریں گے زندگی کیسی ہے موت کیسی ہے، اللہ کا گھر طے کرے گا زندگی کیسی ہے موت کیسی ہے۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ 25 سال تک میں نے سنا کہ مرحوم مسجد سے وابستہ رہے، مؤذن تھے مرحوم، اور شاید آج ایک مؤذن کے لیے اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قوم کسی کے بہترین عمل کو کبھی بھی ناکام نہیں بناتی۔ عجب ہے، عجب ہے، اگر شرافت ہے تو اس شرافت کا اعلان یہ مجمع ہے، اگر کہیں کہیں نجابت پائی جاتی ہے تو اس نجابت کا اعلان یہ مجمع ہے۔ میں مرحوم سے کہوں گا کہ تمہارا مؤذن ہونا اپنی جگہ کامیابی تھی، جو خدا کی مسجد سے یوں وابستہ ہو جاتے ہیں اسے دنیا ایسے انعام دیتی۔ عزیزو، بات تمام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار نے ایک ترجمہ موت کا کیا، شاید لوگ جینا جانتے ہیں، حسین نے انہیں مرنا سکھایا۔ اب متوجہ رہیے گا 2-4 لفظ ہیں، مولا کیسے؟ یہ تو ساری دنیا میں طے ہو چکا ہے کہ سب لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، اور مر بھی رہے ہیں تو ہمارے مر رہے ہیں۔ سیریا میں ہم مرے، یمن میں ہم مرے، بحرین میں ہم مرے، عراق میں ہم مرے، جہاں مارے جا رہے ہیں ہم کا مرنے دے، یہ مار کر اپنا میڈیا بنائیں، ہم تمہاری زندگی کے ضامن ہیں، تمہاری زندگی کا اعلان ہم کریں گے، یہ ہر شہر میں 4 کو مار کے چھاپیں گے، میں نے
ان کا کام لگے حیات تک، میرا کام اس کے بعد تک۔ اگر مرنے کے بعد بھی زندہ ثابت نہ کر دوں، مرنے کے بعد بھی زندہ ثابت نہ کر دوں، یہ تھک جائیں گے مار کر، یہ ختم ہو جائیں گے مار کر، ہم زندہ ہو جائیں گے مر کر۔ ابھی تو متوجہ رہیے گا، میں نے کہا مولا ہر جگہ گھٹتے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کہ گھٹنے دے، یہ گھبرا اٹھیں گے۔ جب میں زندگی کا اعلان کروں گا، انہوں نے سال بھر مقدموں میں چھاپا، 4,000 یہاں مار دیے، 5,000 وہاں مار دیے، میں بھی ایک پوسٹر بناؤں گا، اس سال 1 کروڑ آ گئے، اس سال ابھی جو یہ کیا ہے فلسفہ حیات نہیں ہے؟ جب سے کیا 10 سال پہلے آپ نے سنا تھا کہ 5 لاکھ کی تعداد کربلا میں آ گئی، 20 لاکھ آ گئے، 10 لاکھ آ گئے، 1 کروڑ آ گئے، اس سال 3 کروڑ۔ آتنکواد پریشان ہے، میں نے مٹایا کیا؟ حسینیت دعویٰ کر رہی، ہم نے بچایا کیا؟ جس ملک میں کچھ نہیں ہے، اس ملک میں اتنا مجمع، اور اتنے مجمع کا کمال یہ کہ کعبے کے قریب 35 لاکھ آئے، 7,000 مرے، کربلا میں 3 کروڑ آئے۔ ابھی جو حضرت میں سلامت رکھے 3 کروڑ آئے، کوئی نہ مرا۔ جب کعبے سے آدمی چلے تب پتا چلا کہ اتنے بھوکے رہ گئے، اتنے پیاسے رہ گئے، وہاں تو پانی نہ ملا، لیکن 3 کروڑ چلے، نہ کوئی بھوکا بچا۔ دیکھتے جاؤ حسینی مورچہ، حسینی مورچہ، میں نے کہا سیریا میں مر گئے، اتنے عراق میں مر گئے، اتنے نائجیریا میں مر گئے، کب مرنے دے۔ جیسے جیسے مرتے جا رہے ہیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہاں کہاں ہیں۔ اتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ نائجیریا میں اتنے شیعہ رہتے ہیں، ہمارے زلزلے کا انقلاب آفرین، انقلاب آفرین، حضرت علی کا جلوس روڈ پہ آیا، حکومت گھبرا گئی، جو آج اپنی ذات کی خاطر ایسا کر سکتے ہیں، کل باقی حکومت کو کیسے نکلنے دیں گے؟ لہذا ان کو گزرنا چاہیے۔ انہوں نے مارنا شروع کر دیا، افریقہ کے جتنے مولوی تھے سب نے عوامے والے اور باہر نکلنا شروع کر دیا۔ تم وہاں نکالتے چلے جاؤ، یہ یہاں تبلیغ کرتے چلے جائیں۔ عالم شیعت کی طرف ہجوم کے ساتھ لوگوں کا عقل بتاتا ہے یہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے۔ اے کاش میں حقیقتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ اعلان کرو، اعلان کرو۔ کتنے لوگ آئے 35 لاکھ کعبے کے قریب، کتنے لوگ آئے 3 کروڑ۔ یہاں کوئی بھوکا نہیں گیا، یہاں کوئی مرا نہیں۔ کم سے کم تمہیں مان لینا چاہیے کہ اتنا دم تمہاری سرکاروں میں نہیں ہے جتنا ہمارے مزاروں میں ہے۔ تمہاری سرکاروں میں نہیں ہے جتنا دم ہمارے مزاروں میں ہے۔ تمہارے گھروں میں زندہ ایسے نہیں ہیں جو ہمارے مزاروں میں شہید ہیں۔ اب تو مان لینا
काबा इबादत का नाम है, करबला इबादत का नाम है। तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ देखो सरकारों का इंतजाम नहीं है, वालिटियर नहीं लगे हुए हैं, सारे मुल्कों से भीख नहीं मांगी है मैंने। मैं इबादत के लिए किसी और को नहीं बुला रहा, कोई मुल्क नहीं लगा है मेरे साइयों के दरमियान। तुम्हें पता तो चल गया कि इताअत की हुकूमत कौन सी है, बताओ। 35 लाख की हिफाजत नहीं हुई तुमसे, 3 करोड़ की हिफाजत की मैंने, और उसकी वजह थी कि तुम समझ नहीं पाए कि था क्या। मैंने अपनी कौम को आदत डाली थी कि हर हफ्ते इमाम हसन का दस्तरखान करना, ताकि करबला में आओ तो हुसैन का दस्तरखान देखो। 35 किलोमीटर का दस्तरखान, 80 किलोमीटर का दस्तरखान। एक जाहिर कहता है कि जहां मैं नियत करता था वहां मेरे सामने वही चीज आ जाती। अजीजों, मैं दावे से कहता हूं कि जिस कौम ने मरना सीख लिया उसकी जिंदगी आसान हो गई, और जो कौम मरना नहीं जानती, मुझे महवे हैरत कर दिया करबला ने, जब करबला नाम ही बनी इस बात का कि हम मौत के मुसाफिर। माइंड कर लो, तेरे नजदीक मौत कैसे। एक और बात जो आज पूरी दुनिया को समझनी चाहिए, हालांकि मैं कहता हूं कि करबला पे जब मैं आता हूं तो लोगों की अजीब हालत हो जाती है, आंखों में आंसू और लब पे वापा। करबला सिर्फ मसाइब का नाम नहीं है, माफ कीजिएगा, करबला मसाइब की दुनिया में फजाइल का नाम है। करबला मसाइब की दुनिया में फजाइल का नाम है। यही वजह है कि यजीद जिस जगह बैठा वो एक तख्त था, हुसैन का सर जहां जहां रखा गया। क्या कमाल हो गया? एक सर का मकाम एक ही होना चाहिए ना, लेकिन जहां जहां ये सर रखा गया ज़ियारतगाह बन गया। हुसैन ने आवाज दी, सर काटने वाले का एक ही नाम है, सर कटाने वाले के सर के फजाइल इतने कि तेरे तख्त के मकाम न बदल सके। मेरे सर के मकामात की ज़ियारत हो गई तो करबला फजाइल की आवाज का। मैंने कहा हुसैन क्या होगा? उसका मौत का दफ्तर तैयार करूंगा और दुनिया महवे हैरत रह जाएगी जिस तरह मैं मौत को सजाऊंगा। अभी तो मुतवज्जे रहिएगा, कयामत तक के लोग सोचेंगे कि कयामत तक दुनिया इस बात पे नाज करेगी कि हम जीते रहें तो अच्छा है। करबला का सिपाही सुबह से शाम तक इस पे नाज करेगा कि हम पहले मर जाएं तो अच्छा है। पहले मर जाएं तो अच्छा। क्यों? ज़ुहैर ये कह रहे थे पहले मैं मरूं, हबीब ये कह रहे थे पहले मैं मरूं। वजह ये थी कि हुसैन मानी बदलना चाहते थे कि अगर हुसैन मक्तल को सजा दे तो फिर जिंदगी भारी लगने लगती है, और जो हुसैन जिंदगी को, मौत को इतने माना पहना सकता है, वो जिंदगी को कितने माना पहना। अभी जो बस मुतवज्जे हो जाए, मैं चंद लफ्ज़ और हैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं इसी लफ्ज के हवाले से। एक बात तय हो चुकी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत तुम्हें हासिल करके रहेगी चाहे तुम लोहे के कलम में महसूस क्यों ना हो। हुसैन ने हासिल किया, मैं मदीना छोड़ूंगा। दुनिया ये समझी कि हुसैन का हासिल क्या है। मैं कहता हूं कि अगर दुनिया में ताकत है तो हुसैन के हासिल का तर्जुमा करे, मगर आवाम के बस का लोग ही नहीं है जो ईमान के नजरिया को पहचाने। इसका सबसे हसीन जुमला आएगा, आवाम के बस का लोग नहीं है। हम जितना भी हुसैन की तारीफ करते हैं वो हमारे अक्ल का खेलवा है, हुसैन की हद नहीं है। हुसैन की हद नहीं है। हमने तो एक तर्जुमा किया कि हुसैन करबला जाए, क्यों? दीन बचाने, शरीयत बचाने, मजहब बचाने, विकास बचाने, इंसानियत बचाने। गलत कह रहे हो। आसमान से जमीन तबाते ही हुसैन ने दस्तखत कर दिए थे कि मेरी गारंटी है कि नाना के दीन का कोई बाल पीका नहीं कर सकता जब तक फातिमा का लाल धरती पे है। कोई बाल पीका नहीं कर सकता। मैं चाहूं तो मदीने ही में नाना का दीन महफूज रहेगा। मेरा
محبت کا نام ہے. میں آ گیا گارنٹی. اب تم ایک غلط ترجمہ کرنے لگو کہ میں مدینے کیوں گیا. سن میرا ترجمہ اگر کر سکتا. میں نے کہا کیوں جا رہے. دنیا اس جانے کا ترجمہ کرے گی کہ کس صاحبان عقل و خرد ہے. میں اپنی اصلاح کے لیے لفظ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بس, اور کوئی مقصد نہیں. توجہ سے سنیے گا. صاحبان عقل و خرد کے سامنے ہے یہ تاریخ. میں نے حسین سے کہا حسین کیا ہجرت کر رہا ہوں کا غلط لفظ مجھے دے رہا ہے. اگر ہجرت کرتا تو نانے کی طرح رات میں جاتا. دن کے اجالے کا کیا مطلب. دن کے اجالے کا طے کرنا یہ ہجرت نہیں ہے. میں نے کہا مولا اگر یہ ہجرت نہیں ہے تو کیا. کہ میرے سفر کو ہجرت میں کہنا اس لیے کہ پہلے ہجرت والوں سے پوچھے انہوں نے ہجرت کیوں کی. کہا اگر مکے میں جان محفوظ نہیں ہے تو مدینے چلے جاؤ. اس کا مطلب جان بچانے کے لیے ہجرت ہوتی ہے. میں جان بچانے نہیں جا رہا ہوں, جان دینے جا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جان بچانے نہیں جا رہا ہوں, جان دینے جا رہا ہوں. تو میرے سفر کو ہجرت نہ کہنا. میں نے کہا مولا اگر میں نے ہجرت نہیں کہا تو کیا یہ جنگ ہے. کہ جنگ والے لوگ اسلحہ جمع کرتے ہیں تلواریں توڑتے نہیں. ارے میں نے کتنی آسانی سے کہا. جنگ والے لوگ اسلحہ جمع کرتے ہیں تلواریں توڑتے نہیں. تو میں نے کہا کہ یہ جہاد ہے. کہ جہاد والے لوگ لشکر بڑھاتے ہیں لشکر گھٹاتے ہیں. لشکر بڑھاتے ہیں گھٹاتے نہیں. میرے اور یزید کا ترجمہ ہی ہے کہ وہ لشکر بڑھاتا رہا, میں لشکر گھٹاتا رہا. اب تم مجھ سے پوچھ کے کیوں اس نے بڑھایا, کیوں میں نے گھٹایا, کیوں. کہ شروع سے طاقت پہ ناز تھا لشکر بڑھاتا رہا. مجھے قدرت پہ بھروسہ تھا لشکر گھٹاتا رہا. یہ تو میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. میں لشکر گھٹاتا رہا, تلواریں توڑتا رہا, سفر کرتا رہا. دنیا اسے ہجرت کہہ رہی ہے. ہجرت میں ڈر پوشیدہ ہوتا ہے اور نڈر تو حسین کہتے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب. کہ رسول اللہ نے ہجرت کی وہ بھی ڈر گئے. کہ آل محمد کبھی ڈر کے ہجرت نہیں کرتے. اگر ڈر کے ہجرت کی ہوتی تو دشمن کا گھر گھیرنے سے پہلے جاتے. دشمن کا گھر گھیرنے کے بعد جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول ڈر کے نہیں جا رہے تھے, ڈرا کے جا رہے تھے. ڈرا کے جا رہے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ رسول نے ایک مٹھی خاک اٹھا کے باطل کی طرف پھینکی تاکہ قیامت تک ثابت ہو جائے جب رسول کے قرآن کا مقابلہ نہیں ہے. یہ میری کربلا سن اور غور سے سن. مدینے سے سفر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پہنچا سکا تو میں اپنے چھوٹے بھائی کی خدمت کر سکوں گا اور بڑے بھائیوں سے اصلاح لے سکوں گا. مدینے سے میرا سفر میرے عزم و ارادے کی بنیاد پر قیامت تک کے شیعوں کو اطمینان بخشنا تھا. یزید کی شکست کا اعلان پوشیدہ تھا میرے مدینے سے سفر میں. میں نے کہا کیسے. کہ تو نے کبھی کربلا کا ترجمہ ہی نہیں کیا. تو ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کے سفر کا ترجمہ نہ کر سکا. کتنا فہیم مجمع ہے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. 6 مہینے کا سفر, ایک دن کا عاشورہ. اے مولا ایک دن کے لیے 6 مہینے کا سفر,
اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی طاقت دکھانے نہیں گیا تھا، یزید کو مہلت دے رہا تھا 6 مہینے تک۔ 6 مہینے تک دیکھ یزید، تو نے خط لکھ کے ہمیں چھیڑا، ولید کے پاس تیرا خط آیا، تو نے مجھے چھیڑا، میں گھر سے نکل چکا، اگر طاقت ہو تو کسی موڑ پہ آ کے مل لے جا۔ 6 مہینے میں انتظار کرتا رہا، مگر بزدل کا بیٹا گھر سے نہ نکلا۔ مجھے پتا تھا یہ گھر سے نکلے گا ہی نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم تھا بزدل کبھی گھر نہیں چھوڑتے۔ میں بہادر کا نام تھا، لہذا گھر چھوڑ بیٹھا۔ میں نے کہا یزید تیرا نہ آنا ہار کی دلیل ہے، میرا گھر سے نکلنا جیت کی دلیل ہے۔ مجھے پتا تھا تو بزدل باپ کا بیٹا ہے، کہیں نہیں آئے گا جب تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا۔ میرا باپ ہر میدان میں آیا۔ آج بھی دلیل ہے اس بات کی کہ حسین کی کربلا میسج تھی بہادری کا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بزدل طبقے ہیں اپنے مذہب کو عبادت خانوں میں کھینچ رہے ہیں، جتنے بہادر طبقے ہیں اپنے عزا خانوں کو سڑکوں پہ کھینچ رہے ہیں۔ نہ کل حسین گھر میں بیٹھے تھے، نہ آج حسین کی قوم گھر میں بیٹھی ہے۔ ہم کل بھی کھلا خط تھے، آج بھی کھلا خط ہے۔ چلو میرے مولا۔ تالا لگا ہے ہمارے اسماعیل خانے میں نہ آنا، ہمارے بولے کی عبادت الگ ہوتی ہے، اس میں نہ گھسنا۔ ارے بھائی وجہ کیا ہے تمہارا عبادت خانے یہ کوئی انوکھی عبادت ہے کیا؟ عبادتوں کو چھپا کر عبادتیں کرنا، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بزدلی کا کوئی نشان دل میں ہے۔ لیکن حسین نے کہا کہ آؤ پہلے مجلس میں بیٹھو ادب سے، سب جھکا کے سنو مجلس کیا ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے اٹھ کے سڑکوں پہ جانا۔ یہ بولا کیا وہاں کم عبادت ہوئی؟ کہا نہیں، مجلس میں آ کر تم یہ بتاتے ہو ہمیں کہ تم کیسے ہو، اب سڑکوں پہ آ کے زمانے کو بتا دو کہ تم کیسے ہو۔ اس لیے کہ چھپے ہوئے مکتب فکر کو تشیع نہیں کہتے، تشیع نام ہے عرفان قوم کا، جو قوم کی زندگی کا اعلان کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ایک بچہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے، الہ آباد کا بچہ، فلاں کا بچہ، اس جگہ کا بچہ، اس جگہ کا بچہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ہم شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا۔ ارے تو اپنے گھر کا اعلان کر کے تجھ میں کوئی آتنکوادی نہیں ہے، تو قوم کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ذاتی زندگی اور ہے، قومی زندگی اور ہے۔ قومی زندگی اور اس بچے نے اعلان کر کے بتا دیا میں اپنی قوم کی ایک زبان رکھتا ہوں، اور وہ زبان مالداری نہیں ہے، ازاداری ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آقا نے کو پھانسی دے دی، ہماری حکومت کی بہت بڑی شہرت ہو گئی، ہم بہت بڑے طاقتور کہلائے۔ یہ پھانسیاں تو پہلے سے دیتے چلے آئے، پہلے سے ہوتی چلی آئے، ان پھانسیوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مگر آقا نمر کی زندگی تو دیکھو، جو زندگی میں اتنا مشہور نہیں تھا وہ مرنے کے بعد مشہور ہو گیا۔ حسینیت کو جاگیر بنا دیا قوم کی، حسین کو زندہ نہیں رکھا، حسینیت کو زندہ رکھا، اسے اپنی قوم کی جاگیر بنایا، اور جاگیر بنا کے کہا کہ اب تمہارا جینا اور کربلا کا جینا اور۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میری قوم کا خرچ اپنے اوپر کم ہوتا ہے، پہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک نصاب بنایا، نیاز کرو اور لٹاؤ، 40واں کروڑ لٹاؤ، یہ کروڑ لٹاؤ، اس دروازے پر مجلس کرو اور بانٹو، اس دروازے پر مجلس کرو اور بانٹو، اس دروازے سے لٹاؤ، دروازے سے لٹاؤ۔ وجہ کیا تھی؟ حسین
میرا لشکر ہے. مت مان مجھے امام، مت مان مجھے معصوم، مت مان مجھے زہرا کلا، پھر ان دو لشکروں کا ترجمہ کر کے دے. زیادہ اچھے لگیں گے یا کم؟ بیدار تو ہیں؟ ان زیادہ کی حالت دیکھ، وہ زیادہ ہونے کے باوجود بے چین، ہم کم ہونے کے باوجود مطمئن. جس دن ترجمہ کرے گا حیران رہ جائے گا. وہ زیادہ ہونے کے باوجود بے چین، وہ کھا پی کر پریشان، ہم بھوکے رہ کے مطمئن، وہ جینے کو پریشان، ہم مرنے کو مطمئن. وہ کاٹ کے پریشان، ہم کٹنے کو مطمئن. کتنی بڑا فرق ہے. لاکھوں کی تعداد، ادھر 72 کی تعداد، میرے 72 کا اطمینان، اس کی بے چینی. اس بات کا ثبوت ہے کہ لشکر کس کا کامیاب ہے کس کا ناکام. ابھی تو ایک جملہ، یہ تو کل صبح کا سورج بتائے گا کہ کس کو کیا ہوا. جب لاکھوں میں میرا اکبر آئے گا تو 4000 بھاگے، میرا عباس آیا تو 8000 بھاگے، میرے عمر محمد آئے تو 10,000 بھاگے. سوال یہ ہے کہ لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، 72 میں ایک نہ کیا ہو جائے؟ 72 میں ایک کیوں نہیں بھاگا؟ ابھی تو اگر مجلس جمع ہو چکی ہے تو جملہ سنیں. یہ بھاگ ہی نہیں سکتے تھے. میں نے رات میں شمع گل کر دی تھی. جو رات کے اندھیرے میں نہ بھاگے، وہ دن کے اجالے میں. ایک لشکر تیار کر رہا تھا میں، ایک عزم تیار کر رہا تھا میں، ایک ارادہ تیار کر رہا تھا میں، ایک نظام تیار کر رہا تھا میں، ایک قبیلہ تیار کر رہا تھا میں، جو موت پہ چھپٹنا جانتا ہے، جو موت سے پنجہ لڑانا جانتا ہے، جو ملک الموت کے ساتھ چلنے کو افتخار سمجھتا ہے، جو سر کٹانے کو زندگی سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یزید کے زندوں کی کوئی فہرست نہیں. میرے مرنے والوں کی بھی فہرست ہے. یزید کا قاتل قتل کر کے نہ ہنس سکا، میرا بچہ تیر کھا کے مسکرا گیا. یہ دعوت ہے، میرا بچہ تیر کھا کے مسکرا گیا. آخری جملے میرے آخری جملے. میں نے کہا مولا کیا کل تک کی دنیا پریشان ہو جائے گی، اصلی مسلمان کون؟ میں آج طے کر کے جاؤں گا کربلا میں کہ اصلی مسلمان کون. کل جب مسجدوں سے آتنکواد نکلے گا تب کیا کرے گا؟ کس پہ بھروسہ کرے گا؟ ان سجدہ کرنے والوں پر جو سر کاٹنے کو فخر سمجھے، ان نمازیوں پر جو دین کو تلا تما کر کے تیرے سامنے پیش کریں گے، ان پہ بھروسہ کرے گا؟ اگر ان پہ بھروسہ کرے گا تو کربلا آ جانا، تجھے حق مل جائے گا. میں نے کربلا کو 3 وقتوں میں سمیٹا. آخری بات ہے میری، 3 وقتوں میں سمیٹا میں نے کربلا کو. صبح کو جب 50 جنگ مغلوبہ میں ختم ہوئے، ظہر میں جب 30 مرے، عصر میں جب مجھ پہ حملہ ہوا. 3 وقتوں میں کربلا ہوئی. آج اعلان کروں گا کہ حقیقت کربلا کیا ہے. متوجہ ہو کے سنیے گا. صبح کو جب نماز ہو رہی تھی، ظہر میں جب نماز ہو رہی تھی، عصر میں جب نماز ہو رہی تھی، سوال یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ ہو گئی مجلس. میں اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتا. صبح میں حملہ ہوا، حسین نماز پڑھ رہے تھے. ظہر میں حملہ ہوا، حسین نماز پڑھ رہے تھے. عصر میں حملہ ہوا، حسین نماز پڑھ رہے تھے. قیامت تک اگر یہ پہچاننا چاہتا ہے کہاں ہے حسین، تو یہ دیکھنا کس کے اوپر بم برسا، کون مسجد میں مرا، کس نے مارا. اگر آج کربلا میں نمازیوں کے اوپر تلواریں نہ چلتی، اگر آج کربلا میں تیروں کو روک دیا جاتا، اگر آج کربلا میں نیزے نہ برسنے دیے جاتے، تو کل مسجدوں میں بم برسا کے نمازیوں کو نہ مارا جاتا. یہ وہی ذہنیت ہے جو پل رہی ہے.
मुतवज्जो रहिएगा जो जुमला, ये वही ज़हनियत है जो पनप रही है। मैं कहता हूं कि अपनी इबादत गाहों को बचाना है तो हर दौर के मुसलमान को जाग जाना चाहिए और उसे चाहिए कि वो यजीदी तबके को अलग कर दीजिए और यजीदी तबके से अलग होने का एक ही इलाज है कि हुसैन का परचम लेके चले। इसलिए कि यह हमला सिर्फ मस्जिदों में नहीं हो रहा है, ये इस्लाम पे हमला है। मस्जिदें ज़िरा कोई नहीं बना सकता है, कहीं का भी नमाजी तत्व मुखालिफ सिमत इस्लाम में जा सकता है। लिहाजा हर नमाजी का फरीजा बनता है कि सजदा करने से पहले तय कर ले कि मेरी हिफाजत इबादत क्या होगी। हिफाजत इबादत ख़ैमा-ए हुसैनियत में है। हुसैन ने कहा आने दो तीर, क़यामत तक के लोग जब सजदे में मरेंगे इत्मीनान तो करें कि जब हुसैन का सर सजदे में कट सकता है, अगर मस्जिद के बम में हम मर गए तो क्या होगा। नमाजियों को तो कभी भी इत्मीनान ना होता कि हम खुदा के घर में मारे थे। आज एक मोहसिन के नाम पर इतना बड़ा मजमा जमा हुआ, मोहसिन के नाम पर। मैं कहता हूं ये सारा मजमा एक लफ्ज में फड़कता रह जाएगा। मैं इस सारे मजमे से अपील करता हूं, तुम आशूर में सिर्फ हुसैन से ये पूछ लो कि एक मोहसिन पे हम इतने जमा हुए थे और नवासे रसूल का मोहसिन मरा तो कोई ना। जानते जब जनाब अली अकबर की मैयत उठा रहे थे हुसैन, तो एक मर्तबा 3 लफ्ज़ें थी हुसैन के नाम पर। पहला लफ्ज़ ये था कि क्या वजह है कि सुबह से अब तक मैंने मैयतें उठाई और किसी को न पुकारा। दूसरा लफ्ज़ ये था कि बूढ़े बाप से जवान बेटे का जनाजा कैसे उठे। तीसरा लफ्ज़ सुनिए, तीसरा हवाओं की तरफ रुख करके हुसैन ने कहा कि हवाओं जितनी जल्दी हो सके मेरे शियों को खबर कर दो और ये कह दो कि एक बाप अपने बेटे की मैयत उठा। लेकिन अपनी हर मजलिस में एक बात तो ख्याल रखें कि आप हिंदुस्तान में जी रहे, भारत में जी रहे। भारत वो पुरअमन मुल्क है जिसमें आप इत्मीनान से किसी मजलिस में आकर जब घर जाएंगे तो अपने बच्चों को गिनने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे रात की माएँ जब घर पर रखती है तो बच्चों को गिनती है। मैं मजलिस पहुंच चुका हूं, आप मजलिस सुन चुके, बस चंद लम्हे। एक बेटा सोचता है कि मेरा बाप नमाज सुबह के लिए उठेगा, लेकिन न उठ सका। 5 बज गए, दौड़ते दौड़ते एक मुअज्जिन ने सुबह की नमाज से पहले दम तोड़ा। सारा घर बेचैन हो गया। थोड़ी सी देर के लिए दरवाजे पे भीड़ लग गई, लेकिन अजीजों सैयद सज्जाद खेलों के बाहर खड़े लगे और उसने आशूर एक नमाजी का गला कटा, मगर कोई घरों से न निकला।
ایسی مجالس میں نسبتاً ذکر نہیں کیا کرتا، لیکن ایک ایسی مصیبت میرے سامنے سے گزری ہے کہ جس کے بعد میں کہتا ہوں کہ وہ واقعہ جو حسین کی تکالیف کا احساس دشمنوں کے قول سے ہوتا ہے، کسی اور قول سے نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا جو بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں آج اسی کو سنا کر ایصال ثواب کی انتہا کو پہنچنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جناب فاطمہ کے حوالے کروں اور اس مجلس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا باعث بنانے کی تمنا کروں۔ بس آخری لفظ ہیں۔ جب شمر نے یزید کے سامنے سر حسین رکھا تو یزید نے سر کو لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ سر حسین کا سر نہیں۔ شمر نے کہا کہ بڑی محنتوں سے یہ سر جمع کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امام حسین کا سر نہیں؟ کہا نہیں، یہ حسین کا سر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب میں نے ولید کو خط لکھا تھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بتا کہ حسین کیسا دکھائی دیتا ہے۔ تو ولید نے مجھے جو علامتیں لکھی تھی وہ اس سر میں نہیں، اس نے پہلی علامت لکھی تھی کہ حسین کا چہرہ وجیح ہے، یعنی کوئی جھرری نہیں ہے، اور یہ سر جو میرے سامنے ہے یہ کسی بوڑھے کا سر ہے۔ دوسری علامت اس نے لکھی تھی کہ حسین کی داڑھی سیاہ ہے، اور یہ سر جو میرے سامنے ہے اس کی ریش سفید ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی آدمی اتنے دن میں اتنا بدل گیا؟ عزیزوں میں مرثیت پڑھ چکا، مسائل ہو چکے، آپ سن چکے، بس تفسیر میں آ گئی ہے۔ جملہ سنو جو شمر نے کہا حاکم وقت اگر کسی انسان پر صدیوں کے قبل لمحوں میں پڑ جائے تو وہ لمحوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ میں نے جب جہاں میں پورا ہو کے دیکھا، خدا تمہیں کسی کام میں نہ لانا سوا لگے حسین کے، میں نے ایک دن میں پورا ہو کے دیکھا۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ سن حاکم وقت جب عباس کی میت اٹھائی تو چہرے پر جھرری آ گئی، کمر جھک گئی۔ جب اکبر کی میت اٹھائی تو حسین کا چہرہ بدل گیا، داڑھی سفید ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ سر امام حسین کا سر ہے۔ یزید کہتا ہے ثابت کر کہ یہ حسین کا سر ہے۔ ایک دم یزید اسیروں کے قافلے میں داخل ہوا، جتنا رویا جا سکے رو لیجیے گا۔ ایک دم یزید اسیروں کے قافلے میں داخل ہوا، ایک 6 سال کی بچی کو کھینچ کے لایا، یزید کے تخت کے پاس کھڑا کیا، تخت سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے کہا بیٹی یہ بڑے کیا ہے؟ سکینہ نے غور سے دیکھ کے کہا بابا، اتنا کہنا تھا کہ سکینہ ہر کی طرف بڑھے، یہ بڑے لوگ لیا نہیں سکینہ، نہیں آ سکتی، اگر یہ میرے پاس کرتا ہے تو یہ میرے جواب میں آنا چاہیے۔ تو سکینہ نے جواب میرے معبود ہماری مرادوں کو بنانا، پروردگار کو بیمار ہم کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عطا تعالیٰ میں کوئی بندہ رہنا سوائے نہیں۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کے لیے تسکین کا سبب قرار دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمانا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم نفیس احمد ابن حسن احمد کی رپورٹ
کے مکان پر مرحوم کی نظر کا اہتمام ہے. آپ لوگ اس کے بعد وزارت کے بعد باتیں بھی شکریہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائك علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ اقبل لحظ منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس روحی وجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی ومخرجک وظہورک وشرماک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر مقام میں تشریف لے چلے میں میں عزت کریں. حضرت اعلان سماعت فرمائے خادم سرکار حسینی الہ آباد کی جانب سے ایک مجلس اعزاز بغرض ایصال ثواب شہید ایت اللہ باقر نمبر بمقام انبیاء رسول پور